उस दिन वो घर वापस आकर अपने कमरे में बंद होकर रोती रही। तहरीम की बातों ने इसे वाकई बहुत दिल बर्दाश्त और मायूस कर दिया था। हाशिम मुबीन अहमद इस दिन शाम को ही ऑफिस से घर वापस आ गए। वापस आने पर उन्हें सलमा से पता चला कि उमैमा की तबीयत खराब है। वो इसका हाल अहवाल पूछने इसके कमरे में चले गए। उमैमा की आंखें सूजी हुई थी। हाशिम मुबीन हैरान रह गए। क्या बात है उमैमा? उन्होंने उमैमा के करीब आकर और पूछा। वो उठकर बैठ गई और कुछ बहाना करने की बजाय बेख्तियार रोने लगी। हाशिम कुछ परेशान होकर इसके करीब बैठ गया। उमैमा, तहरीम ने आज स्कूल में मुझसे बहुत बदतमीजी की, इसने रोते हुए कहा। हाशिम मुबीन ने बेख्तियार एक इत्मीनान का सांस भरा। फिर कोई झगड़ा हुआ है तुम लोगों में? पापा, आपको नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया है? उमैमा ने बाप को मुतमिन होते देखकर कहा। पापा, इसने वो बाप को तहरीम के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू बताती गई। हाशिम मुबीन की चेहरा रंगत बदलने लगा। तुमसे किसने कहा था तुम स्कूल में ये किताबें लेकर जाओ? उन्होंने उमैमा को डांटते हुए कहा। मैं इनकी गलतफहमियां दूर करना चाहती थी। उमैमा ने कदे कमजोर लहजे में कहा। तुम्हें जरूरत ही क्या थी किसी की गलतफहमी दूर करने की? वो हमारे घर नहीं आती तो ना आए। हमें बुरा समझती हैं तो समझती रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाशिम मुबीन ने इसे समझाते हुए कहा। मगर अब तुम्हारी इस हरकत से पता नहीं वो क्या समझेगी, किस किस को बताएगी कि तुमने इससे वो किताब। मगर अब तुम्हारी इस हरकत से पता नहीं वो क्या समझेंगी, किस किस को बताएंगी कि तुमने इसे वो किताबें देने की कोशिश की। खुद इसके घर वाले भी नाराज होंगे। मैमा हर एक को ये बताते नहीं फिरते कि तुम क्या हो, ना ही अपने फिरके के बारे में बहस करते हैं। अगर कोई बहस करने की कोशिश भी करे तो हाँ में हाँ मिला लेते हैं, वरना लोग खामखा फजूल बातों की तरफ ले जाते हैं और फजूल तरह के शुबात में मुब्तला हो जाते हैं। उन्होंने समझाया। मगर पापा, आप भी तो बहुत सारे लोगों को तबलीग करते हैं। मैंने कुछ लेते हुए अंदाज में कहा। फिर मुझे क्यों मना कर रही हैं? मेरी बात और है। मैं सिर्फ इन लोगों को से मजहब की बात करता हूँ जिनसे मेरी बहुत बेतकल्लुफी हो चुकी होती है और जिनके बारे में मुझे ये महसूस हो कि इन पर मेरी तरगीब और तबलीग का असर हो सकता है। मैं 2-4 दिन की मुलाकात में किसी को किताबें नहीं बांटता। हाशिम ने कहा। अब्बा, इनसे मेरी दोस्ती 2-4 दिन की नहीं, हम कई सालों से दोस्त हैं। मेहमान ने एतराज किया। हाँ, मगर वो दोनों सैयद हैं और दोनों के घराने बहुत मजहबी है। तुम्हें ये बात जहन में रखनी चाहिए थी। मैंने तो सिर्फ उन्हें अपने फिरके के बारे में बताने की कोशिश की थी ताकि वो हमें गैर मुस्लिम ना समझे। मेहमान ने कहा। अगर वो हमें गैर मुस्लिम समझते तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो खुद गैर मुस्लिम हैं। हाशिम मुबीन ने बड़ी अकीदत से कहा। वो तो खुद गुमराही के रास्ते पर चल रहे हैं। पापा, वो कह रही थी कि आपको गैर मुल्की मशीरों से रुपया मिलता है ताकि आप लोगों को हमारे फिरके का पैरोकार बनाएं। हाशिम मुबीन ने तिरछे से गर्दन को झटका। मुझे सिर्फ अपनी जमा से रुपये मिलता है और वो भी वो रुपया होता है जो हमारी अपनी कम्युनिटी अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क से इकट्ठा करती है। हमारे पास अपने रुपए की क्या कमी है? हमारी अपनी फैक्ट्रीज नहीं है क्या? और अगर मुझे गैर मुल्की मशीरों से पैसे मिले तो मैं बड़ी खुशी से लूँगा। आखिर इसमें बुराई क्या है? दीन की खिदमत कर रहा हूँ और बहुत यहाँ तक अपने मजहब की तबलीग की बात है तो इसमें भी क्या बुराई है? अगर इस मुल्क में ईसाईयत की तबलीग हो सकती है तो हमारे फिरके की क्यों नहीं? हम तो वैसे भी इस्लाम का एक फिरका है, लोगों को राह रास्त पर लाते हैं। राह रास्त पे लाते हैं। हम तो वैसे भी इस्लाम का एक फिरका है, लोगों को हिदायत पर लाते हैं। हाशिम मुबीन ने बड़ी तफसील के साथ बताया। मगर लोगों से इस मामले पर बात मत किया करो। इस बहस मुबासले का कोई फ़ायदा नहीं बनेगा। अभी हम लोग
اقلیت میں ہیں، جب ہم اکثریت میں ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کے لوگ اتنی بے خوفی کے ساتھ اس طرح بڑھ بڑھ کر باتیں نہیں کر سکیں گے، پھر وہ اس طرح بے خوفی کے ساتھ اس طرح بڑھ بڑھ کے باتیں نہیں کریں گے، مگر فی الحال ایسی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ بابا آئین میں ہمیں اقلیت اور غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا؟ جب ہم اسلام کا ایک فرقہ ہیں تو پھر انہوں نے ہمیں غیر مسلم کیوں ٹھہرایا ہے؟ امیمہ کو تحریم کی کئی بات یاد آئی، یہ سب مولویوں کی کارستانی تھی، اپنے اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ سب ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے، ہماری تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی تو ہم پھر اپنی مرضی کے قوانین بنوائیں گے اور اس طرح کی تمام ترمیمات کو آئین میں سے ہٹا دیں گے۔ ہاشم امین نے پرجوش انداز میں کہا، اور تمہیں اس طرح بے وقوفوں کی طرح کمرے میں بند ہو کر رونے کی ضرورت نہیں۔ ہاشم امین نے اس کے پاس اٹھتے ہوئے کہا۔ امیمہ انہیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ تحریم کے ساتھ وہ اس کی دوستی کا آخری دن تھا اور اس میں تحریم سے زیادہ خود اس کا رویہ وجہ تھا۔ وہ تحریم کی باتوں سے اس حد تک دل برداشتہ تھی کہ اس نے تحریم کے ساتھ دوبارہ پہلے جیسے تعلقات قائم رکھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ تحریم نے بھی اس کی اس خاموشی کو پھلانگنے یا توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاشم امین احمد احمدی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے بڑے بھائی عظیم امین احمد بھی جماعت کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے پورے خاندان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام افراد بہت سال پہلے اس وقت قادیانیت اختیار کر گئے تھے جب عظیم امین احمد نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ جن لوگوں نے قادیانیت اختیار نہیں کی تھی وہ باقی لوگوں سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ اپنے بڑے بھائی عظیم امین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہاشم امین نے بھی یہ مذہب اختیار کر لیا تھا۔ عظیم امین ہی کی طرح انہوں نے اپنے مذہب کے فروغ اور تبلیغ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ 10-15 سالوں میں وہ دونوں بھائی اس تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ سے انہیں بے تحاشا پیسہ کمایا اور اس پیسے سے انہوں نے سرمایہ کاری بھی کی، مگر ان کی آمدن کا بڑا ذریعہ تحریک کی تبلیغ کے لیے میسر ہونے والے فنڈز ہی تھے۔ ان کا شمار اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا۔ بے تحاشا دولت ہونے کے باوجود ہاشم اور عظیم امین کے گھر کا ماحول روایتی تھا۔ ان کی خواتین باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان خواتین پر پابندیاں یا کسی قسم کا جبر روا رکھا گیا تھا۔ اس مذہب کی خواتین کا تعصب پاکستان میں کسی بھی مذہب کے مقابلے میں ہمیشہ ہی زیادہ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اعلیٰ تعلیم بھی معروف اداروں سے حاصل کی۔ امیمہ بھی اسی قسم کے ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ وہ یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور اس نے ہاشم امین کو بھی کسی قسم کے مالی مسائل سے گزرتے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے تحریم کی یہ باتیں ناقابل یقین تھیں کہ اس کے خاندان نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ مذہب اختیار کیا۔ غیر ملکی مشیر اور بیرونی ملک سے ملنے والے فنڈز کا الزام بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ہاشم امین اس مذہب کی تبلیغ و ترویج کرتے ہیں اور تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہیں، مگر یہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی اس سلسلے میں اپنے دادا اور والد کی سرگرمیوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ اس کے نزدیک یہ کام ایسا تھا جو وہ اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے کر رہے تھے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کئی بار مذہبی اجتماع میں بھی جا چکی تھی اور سرکردہ رہنماؤں کے لندن سے
کے ذریعے ہونے والے خطابت کو بھی باقاعدگی سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی۔ تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے اس نے کبھی اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے اپنا فرقہ ایسا ہی تھا جیسے اسلام کا کوئی اور دوسرا فرقہ۔ اس کی برین واش بھی اسی طرح کی گئی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ صرف وہی سیدھے راستے پر تھے، بلکہ وہی جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اسے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ بتائے کہ وہ دراصل کیا ہے۔ اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ 1974 میں انہیں پارلیمنٹ نے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ مذہبی دباؤ میں آ کر کیا جانے والا ایک سیاسی فیصلہ ہے، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی وہ اپنے مذہب کا مطالعہ تھا۔ تبلیغی مواد کے علاوہ، ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس مذہب کے ماننے والے مقدس سمجھتے تھے، وہ بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرتی تھی، اور بنیادی طور پر اسی زمانے میں اس کی الجھنوں کا آغاز ہوا۔ مگر کچھ عرصہ مطالعے کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد اسچد سے اس نے اپنی منگنی کر لی تھی۔ وہ اعظم مبین کا بیٹا تھا۔ اگرچہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود امیمہ اسچد کی پسند اس رشتے کا باعث بنی تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد اسچد کے لیے امیمہ کے دل میں خاص جگہ بن گئی تھی۔ اپنی پسند کے شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگٹ میڈیکل میں ایڈمیشن تھا، اور اسے اس بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پہنچ اتنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پر نبی نہ ہوئی تب بھی اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے گا۔ اگر یہ ممکن نہیں ہوتا تو بھی وہ بیرون جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی تھی۔ تم پچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان ہو، کوئی پرابلم ہے؟ وسیم نے اس رات امیمہ سے پوچھا۔ وہ پچھلے کچھ دن سے بہت زیادہ خاموش اور الجھی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ امیمہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ خیر، وہم تو نہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور۔ تم بتانا نہیں چاہتی تو اور بات ہے، وسیم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ امیمہ کی ڈبل بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنی فائل میں رکھے نوٹس الٹ پلٹ رہی تھی۔ وسیم کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ میں نے ٹھیک کہا نا، تم بتانا نہیں چاہتی؟ ہاں، میں فی الحال بتانا نہیں چاہتی، امیمہ نے ایک گہرا سانس لے کر اعتراف کیا۔ بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں، وسیم نے اسے اکسایا۔ وسیم، میں خود تمہیں بتا دوں گی، مگر فی الحال نہیں، اور اگر مجھے مدد کی ضرورت ہوتی تو میں خود تم سے کہہ دیتی۔ اس نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ وسیم کا انداز بالکل ٹھیک تھا۔ وہ واقعی جویریہ کے ساتھ اس دن ہونے والے جھگڑے کے بعد سے پریشان تھی۔ اگرچہ جویریہ نے اگلے دن اس سے معذرت کر لی تھی، مگر اس کی الجھن اور اضطراب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جویریہ کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ 1.5 سال پہلے تحریم کے ساتھ ہونے والا جھگڑا اسے ایک بار پھر یاد آنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے مذہب کے بارے میں ابھرنے والے سوالات اور الجھنیں بھی، جو اس نے اپنے مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذہن میں محسوس کی تھی۔ جویریہ نے کہا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کاش تم مسلمان ہوتی۔ وہ عجیب سی بے یقینی میں مبتلا تھی۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میری بہترین دوست بھی مجھے مسلمان نہیں مانتی؟ کیا یہ سب
کچھ صرف ایک پروپیگنڈے کی وجہ سے ہے جو ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے۔ آخر ہمارے ہی بارے میں یہ سب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ واقعی کوئی غلطی کا کام کر رہے ہیں، کسی غلط عقیدے کو اختیار کر بیٹھے ہیں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر میرے گھر والے ایسا کیوں کریں گے، اور پھر ہماری ساری کمیونٹی ایسا کیوں کرے گی؟ اور شاید ان سوالوں سے نجات پانے کی ایک کوشش تھی کہ ایک ہفتے بعد اس نے ایک بہت بڑے عالم دین کی قرآن کی تفسیر خریدی۔ وہ جانتی تھی کہ اس بارے میں دوسرے قرآن پاک کا ترجمہ وہ اس سے پہلے بھی پڑھتی رہی تھی، مگر وہ تحریف شدہ حالات میں تھا۔ اس سے پہلے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جو وہ قرآن پڑھتی ہیں اس میں کچھ جگہوں پر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، مگر اس مشہور عالم دین کی تفسیر پڑھنے کے دوران اس سے اس تبدیلیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا جو ان کے قرآن میں موجود تھیں۔ اس نے یک بعد دیگرے مختلف فرقوں کے اداروں سے شائع ہونے والے قرآن پاک کے نسخوں کو دیکھا۔ ان میں سے کسی میں بھی وہ تبدیلی نہیں تھی جو خود ان کے قرآن میں موجود تھی، جبکہ مختلف فرقوں کی تفسیر میں وہ تبدیلیاں نہیں تھیں جو اس کے میں تھی۔ اپنے مذہب اور اسلام کا مطالعہ کر رہی تھی اور اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر تفسیر آخری نبی کو ہی ٹھہرایا گیا تھا۔ کہیں بھی کسی یا امتی کا کوئی ڈھانچہ چھپا اشارہ بھی موجود نہیں تھا۔ مسیح کی حقیقت بھی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اپنے مذہبی رہنما کی جھوٹی پیش گوئیوں میں اور حقیقت میں ہونے والے واقعات کا تصادم اسے اور بھی زیادہ چبھنے لگا تھا۔ اس کے مذہبی رہنما نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جن پیغمبر کے بارے میں سب سے زیادہ غیر مہذب زبان استعمال کی تھی وہ خود حضرت عیسیٰ ہی تھے، اور بعد میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی روح کا حوال اس کے اندر ہو گیا ہے۔ اور اگر اس دعوے کی سچائی کو مان بھی لیا جاتا تو حضرت عیسیٰ اپنے دوبارہ نزول کے بعد 40 سال تک زندہ رہتے، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو اسلام پوری دنیا پر غالب آ چکا ہوتا۔ مگر ان رہنما کی وفات کے وقت دنیا میں اسلام کا غلبہ تو ایک طرف، خود ہندوستان میں مسلمان آزادی جیسی نعمت کے لیے ترس رہے تھے۔ میما کو اپنے مذہبی رہنما کی گفتگو کے اس انداز پر بھی تعجب ہوتا تھا جو اس نے اپنی مختلف کتابوں میں اپنے مخالفین یا دوسرے نبی اکرام کے لیے اختیار کیا تھا۔ کیا کوئی نبی اس طرح کی زبان اختیار کر سکتا تھا جس کی طرح اس نبوت کے دعوے کرنے والے نے کی تھی؟ بہت غیر محسوس انداز میں اس کا دل اپنے مذہبی لٹریچر اور مقدس کتابوں سے اچاٹ ہونے لگا تھا۔ پہلے جیسا عقیدہ اور یقین تو ایک طرف، اس سے سرے سے ان کی صداقت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ اس نے جویریہ سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ اب وہ اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسری کتاب پڑھنے لگی تھی۔ اس کے گھر میں بھی کسی کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کس قسم کی کتابیں گھر لا کر پڑھ رہی تھی۔ اس نے انہیں اپنے کمرے میں بہت حفاظت سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ صرف ایک دن ایسا ہوا کہ وسیم اس کے کمرے میں آ کر اس کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ڈھونڈنے لگا۔ وسیم کا ہاتھ سب سے پہلے قرآن کی وہی تفسیر پر پڑا جسے وہ جیسے دم ہو کر رہ گئی۔ یہ کیا ہے ماما؟ اس نے مڑ کر تعجب سے پوچھا۔ ماما نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دھک سے رک گئی۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، اس نے یکدم اپنی زبان میں ہونے والی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، مگر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا تم اسے خرید کر لائی ہو؟ وسیم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، میں اسے خرید کر لائی ہوں، مگر تم
इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बाबा को पता चलेगा तो वो इतना गुस्सा करेंगे, तुम्हें अंदाज़ा है? हाँ, मुझे अंदाज़ा है, मगर मुझे ये कोई इतनी काबिल एतराज़ बात नज़र नहीं आती। आखिर तुम्हें इस किताब की ज़रूरत क्यों पड़ी? वसीम ने किताब वहीं रख दी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि दूसरे अक़ीदे के लोग आखिर कुरान पाक की क्या तफसीर करते हैं, हमारे बारे में कुरान के हवाले से इनका नुक्ता नज़र क्या है? उमामा ने संजीदगी से कहा। वसीम पलकें झपकाए बगैर इसे देखता रहा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, उमामा ने पुरसकून अंदाज में कहा। क्या बुराई है अगर मैं दूसरे मजहब के बारे में जानूं? हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वसीम ने नाराज़गी से कहा। तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी, मुझे ज़रूरत है, उमामा ने दो टोक अंदाज में कहा। मैं आंखें बंद करके किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं कर सकती। ये तफसीर पढ़कर तुम्हारे शुबहात दूर हो गए हैं? वसीम ने तंज़िया लहजे में पूछा। उमामा ने सर उठाकर इसे देखा। पहले मुझे अपने अक़ीदे के बारे में शुबहा नहीं था, अब है। वसीम इसकी बात पर बढ़ गया। देखा, इस तरह की किताबें पढ़ने से यही होता है। मैं इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें इस तरह की किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए हमारी अपनी किताबें काफ़ी हैं। मैंने इतनी तफसीर देखी है, कुरान पाक के इतने तर्जुमे देखे हैं, हैरानी की बात है वसीम, कहीं भी हमारे नबी का जिक्र नहीं है। हर तफसीर में अहमद से मुराद मोहम्मद को ही लिया जाता है, हमारे नबी को नहीं। और अगर कहीं हम नबी का जिक्र है तो नबूवत के एक झूठे दावेदार के तौर पर। उमैमा ने उलझे हुए अंदाज में कहा। ये लोग अब हमारे बारे में ऐसी बातें नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमारे नबी की नबूवत को मान लेंगे तो हमारा और इनका तो इख्तिलाफ ही ख़त्म हो जाएगा। ये कभी अपनी तफसीर में सच नहीं शाया करेंगे, वसीम ने तल्खी से कहा। और जो हमारी तफसीर है, क्या हमने सच लिखा है, इसमें क्या मतलब? वसीम रुका। हमारे नबी दूसरे पैगंबरों के बारे में गलत ज़ुबान क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो इन लोगों के बारे में अपनी बात करते हैं जो इन पर ईमान नहीं लाए, वसीम ने कहा। जो ईमान ना लाए, क्या इसे गालियाँ देनी चाहिए? हाँ, गुस्से का इजहार तो किसी न किसी सूरत में होता है, वसीम ने कंधे उचकाते हुए कहा। गुस्से का इजहार या बेबसी का? उमैमा के जुमलों पर वो दम बख्तूर हो गया। जब हज़रत ईसा पर लोग ईमान नहीं लाए थे तो उन्होंने लोगों को गालियाँ तो नहीं दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग ईमान नहीं लाए तो उन्होंने भी किसी को गाली नहीं दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन लोगों के लिए भी दुआ की जिन्होंने उन्हें पत्थर मारे। जो वही कुरान पाक की सूरत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल हुई, इनमें कोई गाली नहीं मिलती। और जिस मजमूए को हमारे नबी अपने ऊपर नाज़िल शुदा कहते हैं, वो गालियों से भरा हुआ है। उमैमा, हर इंसान का मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ है, हर इंसान अलग तरह से रिएक्ट करता है, वसीम ने तेजी से कहा। उमैमा ने कायल ना होने वाले अंदाज में सर हिलाया। मैं हर इंसान की बात नहीं कर रही, मैं नबी की बात कर रही हूँ। जो शख्स अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता, वो नबूवत का दावा कैसे कर सकता है? जिस शख्स की बात इससे गालियाँ निकलती हों, इसकी ज़ुबान से हक और सदाकत की बात निकल सकती है? वसीम, मुझे अपने मजहब और अकीदे के बारे में उलझन सी है। वो एक लम्हे के लिए रुकी। मैंने इतनी तफसीर में अगर किसी उम्मती नबी का जिक्र पाया है तो वो हज़रत ईसा हैं, और मैं नहीं समझती कि हमारे नबी हज़रत ईसा या मसीह हैं। नहीं, ये वो नहीं है जिनके आने के बारे में कुरान पाक में जिक्र है। इस बार इसने अपने अल्फाज की खुद ही तरदीद की। तुम अब अपनी बकवास बंद कर लो तो बेहतर है, वसीम ने तुर्श लहजे में कहा। काफ़ी फजूल बातें कर चुकी हो तुम। फजूल बातें? उमैमा ने बेयकीनी से इसे देखा। तुम कह रहे हो फजूल बातें कर रही हूँ? मस्जिद अक्सा अगर हमारे शहर में है तो फिर
اتنے سینکڑوں سالوں سے فلسطین میں مسجد اقصی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک نام کی دو مقدس جگہیں دنیا میں بنا کر خدا تو مسلمانوں کو کنفیوز نہیں کر سکتا۔ مسلمان کو چھوڑو، یہودی، عیسائی، ساری دنیا اسی مسجد کو قبلہ اول تسلیم کرتی ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم نہیں کرتے۔ عجیب بات نہیں امیمہ، میں ان معاملات پر تم سے بحث نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے تم اس مسئلے کو پاپا سے ڈسکس کرو، وسیم نے اکتا کر کہا۔ ویسے تم غلطی کر رہی ہو اس طرح کی فضول باتیں بحث لا کر۔ میں بابا کو تمہاری یہ ساری باتیں بتا دوں گا، اور یہ بھی کہ تم آج کل کیا پڑھ رہی ہو، وسیم نے جاتے جاتے دھمکانے والے انداز میں کہا، اور کچھ سوچ کر ادھرتے ہوئے انداز میں اپنے ہونٹوں کاٹنے لگی۔ وسیم کچھ دیر ناراضگی کا اظہار کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ ہاشم مبین سے ڈرتی تھی اور جانتی تھی کہ وسیم اس سے اس بات کا ذکر ضرور کرے گا۔ وہ ان کے رد عمل سے خوفزدہ تھی۔ وسیم نے ہاشم مبین کو امیمہ کے ساتھ ہونے والی بحث کے بارے میں بتا دیا، مگر اس نے بہت سی ایسی باتوں کو سینسر کر دیا جس پر ہاشم مبین کے بھڑک اٹھنے کا امکان تھا۔ اس کے باوجود ہاشم مبین دم بخت اور غصے میں آ گئے، یوں جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ یہ سب تم سے امیمہ نے کہا؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے وسیم سے پوچھا۔ اس نے کہا ہاں، اسے لا کر لاؤ۔ وسیم کچھ اجھلتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ الجھے ہوئے امیمہ کو خود بلا کر لانے کے بجائے اس نے ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ امیمہ اور ہاشم مبین کی گفتگو کے دوران موجود رہنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو اس وقت ہاشم اور ان کی بیگم بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ ہاشم مبین نے اسے جن نظروں سے دیکھا، اس نے اس کے جسم کی کو لرزش میں کچھ اور اضافہ کیا۔ بابا، آپ نے مجھے بلوایا تھا؟ کوشش کے باوجود وہ روانی سے بات نہیں کر سکی۔ ہاں، میں نے بلوایا تھا۔ وسیم نے کیا بکواس کی ہے تم نے وسیم سے کیا بکواس کی ہے؟ ہاشم مبین نے بلا تمید بلند آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں تم سے؟ وہ ایک بار پھر دھاڑے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں، خود گناہ کرتی ہو اور اپنے ساتھ ہمیں بھی گنہگار بناتی ہو۔ امیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ کون سی کتابیں لائی ہو تم؟ وہ یہاں سے یہ کتابیں لے کر آئی ہو، کل تک وہیں دے آؤ، ورنہ میں انہیں اٹھا کر پھینک دوں گا باہر۔ جی ہاں، جی بابا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا۔ اور آج کے بعد اگر تم نے جویریہ کے ساتھ میل جول رکھا تو میں تمہارا کالج جانا بند کر دوں گا۔ پاپا، جویریہ نے مجھ سے یہ کچھ نہیں کہا، اسے تو کچھ پتا ہی نہیں۔ اس بار امیمہ نے قدرے مضبوط آواز میں احتجاج کیا۔ تو پھر اور کون ہے جو تمہارے دماغ میں یہ خنث بھر رہا ہے؟ وہ بری طرح چلائے۔ میں خود ہی۔ امیمہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہو کیا تم؟ اپنی عمر دیکھو اور جلی ہو تم، عقیدے جانچنے، اپنے نبی کی نبوت کو پرکھنے۔ ہاشم مبین کا پارا ہائی ہو گیا۔ اپنے باپ کی شکل دیکھو جس نے ساری عمر تبلیغ میں گزار دی۔ کیا میں عقل کا اندھا ہوں یا پھر تم مجھ سے زیادہ عقل رکھتی ہو؟ جمعہ 4 دن ہوئے ہیں تمہیں پیدا ہوئے اور تم چل پڑی ہو اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے۔ ہاشم مبین اب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم منہ میں سونے کا چمچ لے کر اسی نبی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو۔
جس کی نبوت کو آج تم جانچنے بیٹھی ہو، وہ نہ ہوتا تو سڑک پر دھکے کھا رہی ہوتی سارا خاندان، اور ہم اس قدر احسان فراموش اور بے ضمیری ہو چکی ہے، تم میں اس قدر احسان فراموشی اور بے ضمیری ہو چکی ہے کہ جس تھالی میں کھاتی ہو اس میں چھید کرتی ہو۔ ہاشم مبین کی بات پھٹ رہی تھی، ماما کی آنسوں سے بہنے والے آنسوؤں کی رفتار میں اور اضافہ ہو گیا۔ بند کرو یہ لکھنا پڑھنا، گھر بیٹھو تم، یہ تعلیم حاصل کر رہی ہو تم جو تمہیں گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ان کے اگلے جملے پر امیمہ کی سٹی گل ہو گئی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے گھر بٹھانے کی بات کریں گے۔ بھائی پاپا آئی ایم سوری، ان کے ایک جملے نے اسے گھٹنے ٹانکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے تمہارے کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں، بس کہہ دیا نا گھر بیٹھو تو گھر بیٹھو۔ بابا میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، پتہ نہیں وسیم اس نے آپ سے کس طرح بات کی ہے۔ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ پھر بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں پڑھوں گی، نہ ہی ایسی کوئی بات کروں گی، پلیز پاپا۔ اس نے منت کی۔ ان معذرتوں کا سلسلہ وہیں ختم نہیں ہوا تھا، اگلے کئی دن تک وہ ہاشم مبین سے معافی مانگتی رہی، اور پھر تقریباً ایک ہفتے کے بعد وہ نرم پڑ گئے تھے اور انہوں نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی تھی۔ مگر اس ایک ہفتے میں وہ اپنے پورے گھر کی لعنت ملامت کا شکار رہی تھی۔ ہاشم مبین نے اسے سخت قسم کی تنبیہ کے بعد کالج جانے کی اجازت دی تھی، مگر ایک ہفتے کے دوران لوگوں کے رویے نے اسے اپنے عقیدے سے مزید متفرق کیا تھا۔ اس نے ان کتابوں کو پڑھنے کا مسلسل روکا نہیں تھا، بس فرق یہ تھا کہ پہلے وہ انہیں گھر لے کر آتی تھی اور اب وہ انہیں کالج کی لائبریری میں پڑھ لیا کرتی تھی۔ ایف ایس سی میں میرٹ لسٹ آنے کے بعد اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ جویریہ کو بھی اسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ ان کی دوستی میں اب پہلے سے زیادہ مضبوطی آ گئی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ امیمہ کے ذہن میں آنے والی تبدیلی تھی۔ صوبیہ سے امیمہ کی پہلی ملاقات اتفاقاً ہوئی تھی۔ جویریہ کی کزن صوبیہ کی کلاس فیلو تھی، اور اسی کے واسطے سے امیمہ کی اس سے شناسی ہوئی۔ وہ ایک مذہبی جماعت کے اسٹوڈنٹ ونگ سے منسلک تھی، اور ہفتے میں ایک بار وہ کلاس روم میں اسلام سے متعلق کسی نہ کسی ایک موضوع پر لیکچر دیا کرتی تھی۔ 40-50 کے لگ بھگ لڑکیاں اس لیکچر کو اٹینڈ کرتی تھیں۔ صوبیہ نے اس دن ان سے تعارف ہونے کے بعد انہیں بھی اس لیکچر کے لیے انوائٹ کیا۔ وہ چاروں ہی وہاں موجود تھیں۔ میں تو ضرور آؤں گی، کم سے کم میری شراکت کے بارے میں آپ کو تسلی ہو۔ جویریہ نے صوبیہ کی دعوت کو قبول کرنے کی کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی۔ رابعہ نے کچھ چبھتی ہوئی مسکراہٹ سے کہا، میرا اندازہ مشکل ہے کیونکہ میں اس دنوں مصروف رہتی ہوں۔ زینب نے معذرت کرتے ہوئے صوبیہ مسکراتے ہوئے امیمہ کو دیکھنے لگی جو اب تک خاموش تھی۔ امیمہ کا رنگ کچھ پک ہو گیا۔ اور آپ آئیں گی؟ امیمہ کی نظریں جویریہ سے ملی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس بار کس موضوع پر کریں گی آپ؟ اس سے پہلے کہ امیمہ کچھ کہتی، جویریہ نے صوبیہ کی توجہ اپنی طرف متبادل کر دی، شاید ایسا اسے دانستہ پر کیا تھا۔ اس بار اسراف کے بارے میں بات ہوگی۔ میں اس ایک عادت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کتنی تیزی سے زوال پذیر ہو رہا ہے اور اس کے اسباب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ صوبیہ نے جویریہ کو تفصیل سے بتایا۔ آپ نے بتایا نہیں امیمہ، آپ آ رہی ہیں؟ جویریہ سے بات کرتے کرتے صوبیہ ایک بار پھر امیمہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ امیمہ کا رنگ ایک بار پھر بدلا۔
میں دیکھوں گی، اس نے جھکتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر جویریہ کے ساتھ آپ تینوں بھی آئیں گی۔ اپنے مذہب کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں ہمیں روز نہیں تو کبھی کبھار کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف میں ہی لیکچر نہیں دیتی ہوں، ہم جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے جیسے ہم نے منتخب کیا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی خاص موضوع کے حوالے سے بات کرنا یا کچھ بتانا چاہیے تو ہم لوگ اسے بھی ارینج کر سکتے ہیں۔ صوبیہ بڑی سہولت سے بات کر رہی تھی، پھر کچھ دیر بعد جویریہ اس کی کزن کے ہمراہ ان کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ریکارڈز میں صوبیہ نے جویریہ سے کہا، آپ کم سے کم ماما کو تو ساتھ لے کر آئیں۔ مجھے لگا کہ وہ آنا چاہ رہی ہے۔ اس کا عقیدہ بالکل الگ ہے، وہ کبھی بھی ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرتی، جویریہ نے سنجیدگی سے بتایا۔ صوبیہ کچھ حیران ہو گیا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں اسلام کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیں، ہو سکتا ہے اس طرح وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکے۔ صوبیہ نے چلتے ہوئے سے کہا، میں ایک بار پھر ایسی کوشش کر چکی ہوں، وہ بہت ناراض ہو گئی تھی اور میں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں اتنی لمبی دوستی اس طرح ہو۔ جویریہ نے کہا، اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں، اور آپ کا پر بھی فرض ہے کہ آپ ایسا ہی کریں۔ صوبیہ نے کہا، وہ ٹھیک ہے، مگر کوئی بات سننے پر بھی تیار نہ ہو تو تب بھی صحیح بات کہنا فرض ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی دوسرا اس بات پر غور کرنے پر مجبور ہو۔ صوبیہ اپنی جگہ درست تھی، اس لیے وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ تم جاؤ گی اس کا لیکچر سننے؟ صوبیہ کے نکلنے کے بعد زینب نے رابعہ سے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں ایسے لیکچر ہضم نہیں کر سکتی۔ رابعہ نے اپنی کتاب اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ماما زینب اور جویریہ کے برعکس وہ قدرے آزاد خیال تھی اور زیادہ مذہبی رجحان بھی نہیں رکھتی تھی۔ ویسے میں نے صوبیہ کی خاصی تعریف سنی ہے۔ زینب نے رابعہ کی بات کا جواب کہا۔ ضرور سنی ہوگی، بولتی تو واقعی اچھا ہے، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کے والد بھی کسی مذہبی جماعت سے منسلک ہیں، ظاہر ہے پھر اثر ہوگا۔ رابعہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ماما ان سے کچھ دور ایک کونے میں اپنی کتاب لیے بیٹھی، بظاہر ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی، مگر ان دونوں کی گفتگو بھی اس تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے شکر کیا کہ ان دونوں نے اس گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ 3 دن بعد ماما مقررہ وقت پر ان لوگوں سے بہانہ بنا کر لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی۔ رابعہ زینب تینوں میں ہی اس لیکچر میں نہیں گئیں، پھر اس کا ارادہ بدل گیا۔ ماما نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ وہ صوبیہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہی ہے۔ صوبیہ ماما کو دیکھ کر کچھ حیران ہو گئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، مجھے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی، صوبیہ نے اس سے گرم جوشی سے ملتے ہوئے کہا۔ یہ پہلا قدم تھا اسلام کی جانب جو ماما نے اٹھایا تھا۔ اس سارے عرصے میں اسلام کے بارے میں اتنی کتابیں، تفسیر اور ترجمے پڑھ چکی تھی کہ کم سے کم وہ کسی بھی چیز سے ناواقف اور انجان نہیں تھی۔ اسراف کے بارے میں اسلامی اور قانونی تعلیمات اور احکامات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر اس کے باوجود صوبیہ کی دعوت کو رد کرنے کی بجائے قبول کرنے میں اس کی پیش نظر صرف ایک ہی چیز تھی، وہ اپنے مذہب سے اسلام تک کا وہ فاصلہ طے کرنا چاہتی تھی جو اسے بہت مشکل لگتا تھا۔ اور پھر وہ صرف پہلا اور آخری لیکچر نہیں تھا، یک بعد دیگرے وہ اس کا ہر لیکچر اٹینڈ کرتی رہی، وہ وہی چیزیں جنہیں وہ کتاب میں پڑھتی تھی اس کے منہ سے سن کر اس پر اثر ہوتی تھی۔ اس کی صوبیہ سے عقیدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ صوبیہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس عقیدے کے بارے میں جانتی تھی، مگر ماما کو اس کے پاس آتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے جب صوبیہ نے ختم نبوت پر ایک لیکچر دیا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ صوبیہ نے اپنی لیکچر کا آغاز کیا اور قرآن میں ہی
اللہ کا نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں، وہ کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر کسی نبی یعنی حضرت عیسیٰ کا دوبارہ انزال کا ذکر ہے تو وہ بھی ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نبی کا دوبارہ زوال ہوگا جن پر نبوت حضرت محمد سے پہلے نازل کر دی گئی تھی، اور جن کا دوبارہ نازل ان کی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہوگا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے۔ کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزر جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا ہے اور پھر اسے اس سے چھین کر کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات کو خود ہی رد کر دیتا؟ اور پھر اگر اللہ کی اس بات کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا، کیا ہمارے لیے کسی طور بھی یہ جائز ہے کہ مناسب ہے کہ ہم کسی دور کی نبوت، کسی دوسرے شخص کی نبوت کے بارے میں غور کریں؟ انسان اللہ کی مخلوقات میں سے وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا ہے، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو اسی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر آئے تو خود اللہ کے وجود کے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے، پھر اس سلسلے کو یہیں پر محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے، پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے، پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے واضح احکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس تلاش میں یہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا، بنایا جاتا تھا، اسے مبعوث کیا جاتا تھا، اور ہم انسانی ایوالویشن کی ان آخری دہرائیوں میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبی کی آمد کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا کیونکہ اس کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر دیا گیا۔ اب کسی نئے عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تجدید ہے، اور تجدید یعنی پریکٹس اس ایک آخری اور مکمل دین کی جسے نبی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ ہر شخص خسارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے سامنے کی بجائے تفریقے کی راہ اختیار کرے۔ اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز تک نہیں دے سکتے تو پھر ہم میں اور ان جانوروں میں کوئی فرق نہیں جو سبز تازہ گھاس کے ایک گٹھے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریوڑ کہاں ہے۔ 40 منٹ کے اس لیکچر میں صوفیہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، اس نے کچھ کہا تھا بلا واسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بلا واسطہ کہی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قرار تھا۔ اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اسی لیے ایک شخص سائے میں کھڑے ہیں، 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے وہ ایک آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا، اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے ایک بار اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ شاید کوشش اس سے
اس عذاب سے بچا دے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امیمہ ہر لیکچر کے بعد صوبیہ سے ملنے جایا کرتی تھی۔ اس لیکچر کے بعد وہ صوبیہ سے نہیں ملی۔ ایک لمحے بعد وہاں کے بغیر وہ وہاں سے چلی آئی۔ عجیب سی ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی۔ کتنی دیر فٹ پاتھ پہ چلتی رہی، اس نے کتنی سڑکیں عبور کی، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ فٹ پاتھ سے نیچے نہر کے کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اوپر سڑک پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے گڑبڑاتے ہوئے خود سے پوچھا، آخر میں کیا کر رہی ہوں؟ اپنے ساتھ کیوں کر رہی ہوں؟ اپنے آپ کو الجھا رہی ہوں۔ آخر کس یقین کی کھوج میں سرگرداں ہوں اور کیوں؟ میں اس سب کے لیے تو یہاں لاہور نہیں آئی، میں تو یہاں ڈاکٹر بننے آئی تھی۔ مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا تھا۔ پیغمبر میرے لیے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے اس سے نجات حاصل کرنی ہے۔ میں اس طرح اپنے اسٹڈیز کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدے میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح یا غلط میرے بڑوں نے دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب صوبیہ کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں مذہب یا پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے طے کیا تھا۔ رات کو 8 بجے وہ واپس آئی تو جویریہ اور رابعہ کچھ فکر مند سی تھیں، بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی۔ اس نے سستے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا، ارے امیمہ، تم تو بہت عرصے بعد آئی ہو نا، آخر آنا کیوں چھوڑ دیا تھا تم نے؟ بہت دنوں بعد ایک بار پھر صوبیہ کے پاس پہنچ گئی۔ صوبیہ کا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ اپنا لیکچر ختم کر لیں، میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کروں گی۔ امیمہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے کہا، ٹھیک۔ 35 منٹ کے بعد جب صوبیہ اپنا لیکچر ختم کر کے باہر نکلی تو اس نے امیمہ کو باہر کوریڈور میں ٹہلتے پایا۔ وہ صوبیہ کے ساتھ دوبارہ اسی کمرے میں آ بیٹھی جو اب خالی تھا۔ صوبیہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات شروع کرنے کا انتظار کرتی رہی۔ امیمہ نے چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے صوبیہ سے کہا، آپ کو پتہ ہے میں کس مذہب سے ہوں؟ ہاں، میں جانتی ہوں، جویریہ نے مجھے بتایا تھا۔ صوبیہ نے پرسکون انداز میں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کس حد تک فرسٹریٹ ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے کچھ دیر کے بعد صوبیہ سے کہنا شروع کیا، میں اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے پتہ ہے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرانا ادھوری چھوڑ دی، پھر خاموشی۔ مگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، میں تباہ ہو جاؤں گی، میرے ماں باپ مجھے مار ڈالیں گے، میرا کیریئر، میرے خواب، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے تو سرے سے عبادت کرنا تک چھوڑ دی ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ آپ میرے صورتحال کو سمجھیں، مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ غلط ہے اور صحیح کیا ہے مجھے معلوم نہیں۔ امیمہ، تم اسلام قبول کر لو۔ صوبیہ نے اس کی بات کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا، یہ میں نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کتنے مسائل کا شکار ہو جاؤں گی۔ تو پھر میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ صوبیہ اسی پرسکون انداز میں کہا۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر اس نے بے بسی سے کہا، پتہ نہیں میں آپ کے پاس کس لیے آئی ہوں، تم صرف یہی ایک جملہ سننے آئی ہو۔ میں نے تم سے کہا، میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گی کیونکہ تمہیں کسی سوال کے جواب کی تلاش نہیں، ہر سوال کا جواب تمہارے اندر موجود ہے، تم سب جانتی ہو، بس تمہیں اقرار کرنا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ امیمہ کی آنکھوں سے آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہیں، میں جیسے خلا میں سفر کر رہی ہوں۔ اس نے ابری ہوئی آواز میں کہا،
صوبیہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔ امیمہ گیلی آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے لگی، کہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ صوبیہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پوچھ سے اپنے آنسوں کو صاف کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ صوبیہ کے لب آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ امیمہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے ہوئے صوبیہ کے پیچھے کلمے کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیمہ نے اگلے لفظ دہرائے۔ اس کی آواز ابھری۔ امیمہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے اتنا رونا کیوں آ رہا ہے۔ کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس نہیں تھا، مگر پھر بھی اس سے اپنے آنسوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ تو بہت دیر تک رونے کے بعد اس نے جب سر اٹھایا تو صوبیہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ امیمہ گیلے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ رابعہ اور جویریہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھیں اور امیمہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ فرش کو رگڑتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ ہمیں پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ جویریہ نے ایک طویل وقفے کے بعد اس خاموشی کو توڑا۔ امیمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پرسکون انداز میں کہا، اس سے کیا ہوتا؟ کم سے کم تمہارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار تو نہ ہوتے اور تمہاری مدد کر سکتے تھے ہم دونوں۔ امیمہ سر جھٹکائے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو بہت خوشی ہے امیمہ، تم نے ایک صحیح راستے کا انتخاب کیا۔ دیر سے ہی صحیح مگر غلط راستے سے ہٹ گئی ہو۔ جویریہ نے اس کے پاس بیٹھے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں اس وقت تمہارے لیے اپنے دل میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ امیمہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں اگر ہم دونوں کی طرف سے کسی بھی مدد کی ضرورت تو تمہاری ہچکچاہٹ بغیر ہم تمہاری مدد کریں گے۔ مجھے واقعی تم لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ امیمہ نے کہا، میری وجہ سے اگر تم نے اپنے مذہب کی اصلیت جانچ کر اسے چھوڑ دیا تو جویریہ نے کہہ رہی تھی۔ امیمہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہاری وجہ سے؟ اس نے جویریہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس کا ذہن اسے کہیں اور لے جا رہا تھا۔ دھند میں اب ایک اور چہرہ ابھر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ چہرہ آہستہ سا واضح ہو رہا تھا، زیر آب ابھرنے والے کسی نقش کی طرح۔ چہرہ اب واضح ہو گیا۔ امیمہ مسکرائی۔ وہ اس کے چہرے کو پہچان سکتی تھی۔ اس نے اس کے چہرے کے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ آہستہ تر وہ آواز سن سکتی تھی۔ اب وہ آواز سن رہی تھی، قطرہ مانگے جو تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم لوگ کسی کو کچھ نہ بتاؤ، زینب کو بھی نہیں۔ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے جویریہ اور رابعہ سے کہا۔ ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہد تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ پورے قد سے کھڑا ہوا تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھٹکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ یہ جلال نصیر کی آواز تھی۔ امیمہ میڈیکل کالج میں چند روز ہوئے تھے جب ایک ویکینڈ پر اسلام آباد آنے کے بعد اس نے رات کو زینب کے گھر لاہور فون کیا۔ بیٹا میں زینب کو بلاتی ہوں، تم ہولڈ رکھو۔ زینب کی امی فون رکھ کر چلی گئیں۔ وہ ریسیور کہاں سے لگا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ نہیں مانگتا ہوں شاہوں سے یہ شہد تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ مردانہ آواز میں فون پر سنائی دینے والی وہ نعت امیمہ نے پہلے بھی سنی تھی، مگر اس وقت جو کوئی بھی اسے پڑھ رہا تھا وہ کمال
جذبے سے پڑھا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کسی مرد کی آواز اتنی خوبصورت ہو سکتی، اس قدر خوبصورت کہ پوری دنیا اس آواز کی قید میں لگے۔ امیمہ نے اپنا سانس روک لیا، یا شاید وہ سانس لینا بھول گئی۔ انسان کی زندگی میں کچھ ساعتیں سعادت ہوتی ہیں۔ شب قدر کی رات میں آنے والی سعادت کی طرح جس سے بہت سے لوگ گزار جانے دیتے ہیں، صرف چند اس سعادت کے انتظار میں ہاتھ اٹھائے اور جھولی پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس سعادت کے انتظار میں جو چلتے پانی کو روک دے اور رکے ہوئے پانی کو رواں کر دے، جو دل سے نکلنے والی دعا کو لبوں تک آنے سے پہلے مقدر بنا دے۔ امیمہ ہاشم کی زندگی میں وہ سعادت شب قدر کی کسی رات کو نہیں آئی تھی، نہ اس نے اس سعادت کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، نہ جھولی پھیلائی تھی۔ پھر بھی اس نے زمین و آسمان کی گردش کو کچھ دیر کے لیے تھمے دیکھا تھا، پوری کائنات کو ایک گدے میں بدلتے ہوئے دیکھا تھا۔ آواز بہت صاف اور واضح تھی۔ امیمہ کی طرح ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ ہیلو امیمہ۔ دوسری طرف زینب کی آواز گونجی اور وہ آواز میں گم ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے زمین کی رکی ہوئی گردش دوبارہ بحال ہو گئی۔ ہیلو امیمہ، آواز سن رہی ہو میری؟ وہ ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں میں سن رہی ہوں۔ میں نے سوچا لائن کٹ گئی۔ دوسری طرف سے زینب نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ امیمہ اگلے چند منٹ اس سے بات کرتی رہی، مگر اس کا دل و دماغ کہیں اور تھا۔ جلال الدین نصیر زینب کا بڑا بھائی تھا اور امیمہ غالباً طور پر اس سے واقف تھی۔ زینب اس کی کلاس فیلو تھی اور اس سے امیمہ کا تعارف وہیں میڈیکل کالج میں ہوا تھا۔ چند ماہ میں ہی یہ تعارف اچھی خاصی دوستی میں بدل گیا۔ اس تعارف میں اسے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ 4 بھائی بہن تھے۔ جلال سب سے بڑا تھا اور ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ زینب کے والد وابڈا میں انجینئر تھے اور ان کا گھرانہ کافی مذہبی تھا۔ اسلام آباد سے واپسی پر اس نے زینب سے نعت پڑھنے والے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ زینب، اس رات میں نے تمہیں فون کیا تھا تو کوئی ہی نعت پڑھ رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ اس نے اپنے لہجے کو حتمی الامکان نارمل کیا۔ وہ جلال بھائی تھے۔ ایک مقابلے میں حصہ لینے کے لیے وہ نعت یاد کر رہے تھے۔ فون ریکارڈ میں ہے۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے آواز تم تک پہنچ گئی۔ زینب نے تفصیل سے بتایا۔ بہت اچھی آواز ہے ان کی۔ ہاں آواز تو بہت اچھی ہے ان کی۔ قرات تو نعت سے بھی زیادہ خوبصورت کرتے ہیں۔ بہت سے مقابلوں میں انعام بھی لے چکے ہیں۔ ابھی کالج میں ایک مقابلہ ہونے والا ہے، تم اس میں انہیں سننا۔ زینب تب یہ نہیں جانتی تھی کہ امیمہ کس مذہب کی تھی۔ وہ جس طرح پردے کا خیال رکھتی تھی، زینب کا خیال تھا کہ وہ کسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ خود زینب بھی خاصے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور چادر اوڑھا کرتی تھی۔ 2-3 دن کے بعد امیمہ جلال کی نعت سننے کے لیے اپنے ہیڈ فونز کو فرینڈز کو بتائے بغیر کلاسز بنک کر کے نعتوں کے اس مقابلے میں چلی گئی تھی۔ جلال کو اس دن پہلی بار اس نے دیکھا۔ امیمہ نے تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ زینب سے مشابہت رکھنے والے، عام سی شکل و صورت اور داڑھی والے ایک 24-25 سالہ لڑکے کو اسٹیج پر چڑھتے دیکھا۔ اسٹیج پر سیڑھیاں چڑھنے سے لے کر پوسٹر کے پیچھے آ کر کھڑے ہونے تک امیمہ نے ایک بار بھی اپنی نظر جلال کے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ اس نے اسے
سینے پر ہاتھ باندھتے اور آنکھیں بند کرتے دیکھا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شاہدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کیف پا تیرا۔ امیمہ کو اپنے پورے وجود میں لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی اور صرف اس کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی۔ اسے سنتی رہی۔ اس نے کب نعت ختم کی، کب وہ اسٹیج سے اتر کر واپس ہوا، مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے بعد کس کس نے نعت پڑھی، اس وقت سارے اسٹوڈنٹ وہاں سے گئے، کس وقت ہال خالی ہوا، امیمہ کو پتہ نہیں چلا۔ بہت دیر کے بعد اسے یکدم ہوش آیا تھا۔ اس وقت اپنے ارد گرد دیکھنے پر اسے محسوس ہوا کہ وہ ہال میں بالکل اکیلی ہے۔ میں نے کل تمہارے بھائی کو نعت پڑھتے سنا، امیمہ نے اگلے دن زینب کو بتایا۔ اچھا، انہیں پہلا انعام ملا ہے؟ زینب نے اس کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہت خوبصورت نعت پڑھی تھی انہوں نے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد امیمہ نے پھر اس موضوع پر بات کی۔ ہاں، وہ بچپن سے نعتیں پڑھتے آ رہے ہیں، اتنے قرات اور نعت کے مقابلے جیت چکے ہیں کہ اب تو انہیں خود بھی ان کی تعداد یاد نہیں ہوگی۔ ان کی آواز بہت خوبصورت ہے، امیمہ نے پھر کہا۔ ہاں، خوبصورت تو ہے، مگر ساری بات اس محبت اور عقیدت کی ہے جس کے ساتھ وہ نعت پڑھتے ہیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، اتنی محبت کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ قرات اور نعت کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی اور چیز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اسکول اور کالج میں انہیں بہت مجبور کیا جاتا رہا، مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ میں جس زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ پڑھتا ہوں، اس زبان سے کسی اور شخص کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا۔ محبت تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، مگر جیسی بھائی کرتے ہیں ویسی محبت تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پچھلے 10 سالوں میں ایک بار بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی تھی، ہر ماہ ایک قرآن پڑھتے۔ تم تو نعت کی تعریف کر رہی ہو، اگر ان کی تلاوت سن لو تو وہ بڑے فخریہ انداز سے بتا رہی تھی۔ امیمہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے زینب سے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا۔ اگلے دن صبح کالج جانے کے لیے تیار ہونے کے بجائے اپنے بستر میں گھسی رہی۔ جویریہ نے خاصی دیر کے بعد بھی اسے بستر سے برآمد ہوتے نہ دیکھ کر اٹھ جاؤ امیمہ، کالج نہیں جانا، دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، آج مجھے کالج نہیں جانا۔ امیمہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ کیوں؟ جویریہ کچھ حیران ہوئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، امیمہ نے کہا۔ آنکھیں تو بہت سرخ ہو رہی ہیں تمہاری، رات کو سوئی نہیں تم؟ نہیں، نیند نہیں آئی، پلیز اب مجھے سونے دو، امیمہ نے اس کے کسی اور سوال سے بچنے کے لیے کہا۔ جویریہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا بیگ فولڈر اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد امیمہ نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ اس کی وجہ جلال کی آواز تھی۔ وہ اپنے ذہن کو اس آواز کے علاوہ اور کہیں بھی فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ جلال، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ آخر اس کی آواز کیوں مجھے اس قدر اچھی لگ رہی ہے کہ میں اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی۔ اس نے اجلے ہوئے ذہن کے ساتھ بستر سے نکلتے ہوئے پوچھا۔